अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। एक तो ज़ाहिर है 9 मई का दिन मुकम्मल हुआ और जो एक एक्सपेक्ट मैं कर रही थी कि रैलियां और एक धक्कम पेल और पुलिस की पकड़ धक्कर ये सब कुछ नज़र आएगा, और ये कुछ हमें नज़र आया। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो मामला जो पहले कहीं थोड़ा सा दबा था या खामोश हुआ था, कहीं कहीं से मुज़ाकरात की आवाज़ें आना शुरू हुई थी, बातचीत की बात होना शुरू हुई थी, कोई खैर ख्वाही के जज्बात नज़र आ रहे थे। तो वहीं पर DGISPR की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और जो उसमें फिर PTI को निशाना बनाया गया, ख़ास तौर पर उनके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, उससे दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसमें एक रिएक्शन हमें दोबारा नज़र आया। वो दोबारा से खड़ी हो गई, दोबारा से उनके बयानिए में सख्ती भी आई और फिर उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर हमले किए। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बिला ज़रूरत की प्रेस कॉन्फ्रेंस लग रही है इस सारे तनाजुर में कि आपने बिला वजह दूसरों को तनकीद का मौका दे दिया खुद के ऊपर कि वो बढ़ चढ़ कर आपके ऊपर बात करें। अगर ये ना होती तो बात फिर भी दबी हुई थी। जहाँ तक सज़ाओं की बात है, मुल्ज़िमान की बात है, तो अदालतों में केस चल रहे हैं, जो साबित होंगे सज़ाएँ हो जाएंगी। आपको PTI के ख़िलाफ़ कोई नैरेटिव बनाने की आखिर ज़रूरत क्या है? आपने कोई उनके ख़िलाफ़ इलेक्शन तो लड़ना नहीं है, तो आपको ज़रूरत क्या है कि उनके ख़िलाफ़ आपने कोई नैरेटिव लाजमी बनाना है? ये काम नून लीग करे तो चले, समझ में आ रहा है। आपका तो इशू ये है कि आपके ख़िलाफ़ आपको लगता है कि ये क्रिमिनल काम हुआ, उसका मामला आप लोग मिलिट्री कोर्ट्स में भी ले गए, जो कि फ़िलहाल तो आइन में कोई उसकी इजाज़त भी नहीं है, फिर भी आप ले गए, सज़ाएँ भी आप दे रहे हैं, और बाकी जो लोग हैं वो सिविलियन कोर्ट्स में मुकदमे भुगत रहे हैं। तो आपका तो मसला बीच में से सॉर्ट आउट हो गया। अब आप उसके बयानिए के खिलाफ, उसके खिलाफ, PTI के खिलाफ कोई बयानिया बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आती। और जब आप इस तरह करते हैं तो फिर उनको और मौका मिलता है, वो और बढ़ चढ़ कर आपके ऊपर हमले करते हैं, जैसे कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुआ। लेकिन इवेंचुअली आर्मी चीफ ने भी आज लाहौर गैरिजन का दौरा किया तो उन्होंने भी फिर वही बातें दोहरा दी। इंतशारी टोला है, मुल्क दुश्मन है, फसाद करते हैं, अदम इस्तेहकाम का शिकार करते हैं मुल्क को, बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाते हैं, इदारे के ख़िलाफ़ हैं, अवाम और इदारे में दूरियां पैदा करते हैं और डिजिटल दहशत गर्द हैं। तो न जाने क्या क्या उसके ऊपर जो है वो आपकी तरफ से फिर कह दिया गया। तो ये चीज़ें, और दोनों तरफ से एक इश्तियाल अंगेज़ी का जो मुसलसल सिलसिला है वो जारी है। और उसके बाद आप ये देखिए कि अफसोस इसलिए होता है कि फिर उससे नतीजा क्या निकलता है कि वो जो थोड़ी बहुत कोशिश भी होती है कि कोई बातचीत हो, कोई मसले का हल निकले, वो फिर टेम्परेचर इतना ज़्यादा राइज़ कर गया। एक तो वो 9 मई का दिन तारीख़ ऐसी आ गई, और दूसरा फिर दोनों तरफ से जो हमने लफ्ज़ी गोलाबारी देखी। तो असल में इसका नुकसान इदारे के लिए ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि PTI तो एक सियासी जमात है, कभी उसका उतार होगा, कभी चढ़ाव होगा, कभी जवाल होगा, कभी उरूज होगा, कभी गिरेंगे, कभी संभलेंगे। उनका तो ये हर सियासी जमात में ये दौर आता है। लेकिन इदारा अगर अपने मकाम से कहीं नीचे आता है, या इदारे पर ये एक तनकीद का सिलसिला शुरू हो जाता है, या जो लिहाज और मुरव्वत के पर्दे हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं, तो नुकसान तो फिर इदारे का हो रहा है ना। कमज़ोरियाँ, अगर इदारा बार बार सोशल मीडिया को बुरा भला कह रहा है, तो कमज़ोरी तो इदारे की साबित हो रही है कि जी इदारा सोशल मीडिया से इतना मरूब हुआ पड़ा है या इतना वो परेशान हुआ पड़ा है। तो ये चीज़ें ख़ुद इनके लिए नुकसानदेह हो रही हैं। और फिर जो आप मुसलसल इस तरह का हदफ बनाते हैं कि जो लोग उनके साथ हैं, जैसे कि वही कोई गुमराह लोग हैं, वो ये वो तो आप यूथ की तौहीन करते हैं। फिर आपको पता है कि यूथ उधर है और फिर आप यूथ की तौहीन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, फिर यूथ आपके साथ कैसे मोहब्बत करेगी? अब आज PTI की तरफ से भी रैलीज निकाली गई। एक तरफ आप कहते हैं कि जी आपके साथ लोग नहीं हैं, आपको तो मुस्तरद कर दिया है लोगों ने, सिर्फ 7.5% लोगों ने आपको वोट दिया है। तो जब लोगों ने उन्हें मुस्तरद कर दिया है तो फिर परेशानी किस बात की है? ये क्यों हम देखते हैं कि सड़कों पर कर्फ्यू का ऐसा समा होता है, जब वो कोई रैली की कॉल देते हैं, एहतजाज की कॉल देते हैं, इतनी पुलिस आ जाती है, छापों का सिलसिला, गिरफ्तारियों का सिलसिला, ये क्या है? ये क्यों है भाई? जब लोग ही नहीं हैं उनके साथ, कोई निकलेगा ही नहीं, तो फिर टेंशन किस बात की है? क्यों इतना एहतमाम किया जाता है इतनी सिक्योरिटी का? ये बात समझ से बाहर है।
وہ خیبر پختونخوا میں بھی تو کر رہے ہیں نا احتجاج، تو کون سے وہ سامان توڑتے پھر رہے ہیں یا کوئی روز جلاؤ گھراؤ ہوتا پھر رہا ہے؟ تو یہی چیز یہاں پر ہے. یہاں ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ملک بہتر ہو رہا ہے، استحکام آ رہا ہے یہ وہ، اور پھر آپ اس طرح کے مناظر کا ایک جواز پیش کر دیتے ہیں کہ جہاں پر پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے وہ، تو کیا باہر کے لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی بڑا استحکام آیا پڑا آپ کے ملک میں، جہاں پہ ہر روز یہی مار پیٹ گدڑ کٹ ڈنڈے سوٹی یہی چل رہا ہے. تو کیا کون سا استحکام آپ خود کون سے یہاں پہ کریٹ کر رہے ہیں، مناظر جنریٹ کر رہے ہیں؟ تو یہ لڑائی جھگڑا ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے بات چیت کا، پیچھے ہٹنے کا. لیکن ادھر سے ہم دیکھتے ہیں کہ بلا اشتعال قسم کی گولہ باری شروع ہو جاتی ہے لفظی. ادھر سے بھی کوئی کمی نہیں ہوتی. آج علی امین گنڈا پور صاحب نے جو خطاب کیا، بہت ہی شعلہ بیاں قسم کا خطاب. علی امین گنڈا پور صاحب آج آن فائر جس کو کہتے ہیں نا، وہ والی سچویشن تھی. انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ معافی مانگنے کے تقاضے کرتے ہیں، آئیں میرے ساتھ بیٹھیں ٹیبل کے اوپر، اور میں ثابت کرتا ہوں کہ بھائی کس کا قصور تھا، یہ 9 مئی کیسے ہوا. اگر میں غلط ثابت ہوں گا تو مجھے پھانسی دے دیں تاکہ سب کو معاف کر دیں، اور اگر آپ غلط ثابت ہو گئے، میں نے دلائل سے ثابت کیا کہ آپ غلط ہیں، تو پھر کون معافی مانگے گا؟ اس کا بھی جواب دیں. کس کے کہنے کے اوپر لیڈر کو گرفتار کیا؟ آج بڑے جوشیلے خطاب کیے ہیں سب نے ویسے یہاں پر، اور علی امین گنڈا پور صاحب نے بہت آؤٹ آف دا وے جا کے خطاب کیا. بتائیں کون تھا وہ، کس کے کہنے پر میرے لیڈر کا کالر پکڑ کر، گریبان پکڑ کر، گھسیٹ کر اس کو گرفتار کیا گیا، اس کی توہین کی گئی؟ کس کا حکم تھا؟ یہ غیر قانونی گرفتاری تھی جو سپریم کورٹ نے کہی. انہوں نے یہ ساری باتیں کی. پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ بات کرتے ہیں، بار بار دھمکی لگاتے ہیں، جی گورنر راج لگا دیں، پھر آپ دیکھیں ہم قبضہ کر لیں گے وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ بھی، گورنر ہاؤس پہ بھی. پھر یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس پہ پھر تنقید بھی شروع ہو جاتی ہے. وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے آپ کو اس طرح کے اسٹیٹمنٹس نہیں دینے چاہیے. لیکن علی امین گنڈا پور صاحب اس طرح کے ہی اسٹیٹمنٹس کنٹینیوسلی دے رہے ہیں. یہ کہ آپ کسی بھول میں نہ رہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کریں گے، عوام کا مینڈیٹ یہاں سے بھی چھینیں گے تو پھر سب امن شانتی ہو جائے گی. لگا کے دیکھ لیں جس کو شوق ہے گورنر راج لگانے کا. تو یہ بھی انہوں نے پھر بات کی. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ایسی کرسی پر 1000 بار لعنت ہے جو کہ عمران خان سے دور کر دے، یا جس کے لالچ میں یہ ساری چیزوں کو نظر انداز کر دوں، وہ ظلم جو ہماری پارٹی کے ساتھ ہوا ہے، ہمارے لیڈر کے ساتھ ہوا. پھر وہ یہ بھی بات کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے 9 مئی سے پہلے بھی جو بہت کچھ کیا نا، وہ بھی ہمیں بتا دوں گا، ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہمارا منہ کھلے، یہ ہماری تربیت نہیں ہے، ہمارے لیڈر کی تربیت نہیں ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس پہ بھی میں کہتا ہوں، اگر آپ کو لگے کہ ہم غلط ثابت ہو گئے ہیں تو آپ ہمیں بلے معاف نہ کرنا، ہمیں سزا دینا، لیکن میرا لیڈر، میں اس کا ظرف جانتا ہوں، وہ پھر بھی آپ سب کو معاف کر دے گا اگر آپ سب کی غلطی نکلی تو یہ علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف سے پھر کہا گیا. اور پھر ایک اور انہوں نے بات کی جو بڑے دنوں سے پہلے بھی ہم نے سنی کہ جی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے دباؤ تھا خان صاحب پر. یہ بات حامد میر صاحب نے بھی کئی دفعہ کہی. تو اس کی بھی تصدیق کی آج علی امین گنڈا پور صاحب نے کہ باجوہ صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا تھا، جس پہ عمران خان صاحب نے صاف منع کر دیا. تو یہ جی بڑا شعلہ بیاں قسم کا خطاب، جس سے جو ان کی باڈی لینگویج تھی، جو ان کا سٹائل تھا، جو ان کے الفاظ تھے، آج بڑے دنوں بعد ایسا لگ رہا تھا ویسے کہ جلسہ واقعی پی ٹی آئی کا جلسہ ہے، جس کو وہ فیل آ رہی تھی جیسے خان صاحب کی ہو. آج خان صاحب سے متعلق ایک ڈاکیومنٹری بھی چلائی گئی بڑی اسکرین پر، اور کافی ایموشنل وہ سین تھے، کیونکہ وہاں پر جو پی ٹی آئی کے مختلف لوگ تھے وہ دیکھ کے جذباتی ہو گئے. اعظم سواتی صاحب رو پڑے باقاعدہ، شاہد خٹک وہ بھی کافی جذباتی وابستگی رکھتے ہیں خان صاحب سے، وہ بھی رو پڑے. تو اس طرح کے بھی سین دیکھے. تو بہرحال اس کے علاوہ بھی مختلف پنجاب میں بھی ریلیز وغیرہ نکلتی رہیں، وہاں پر مختلف لوگوں کے ساتھ مٹ بھیڑ بھی چلتی رہی پولیس والوں کی. تو ایک ہم نے دیکھا کہ سیمابیہ طاہر صاحبہ کو گرفتار کیا گیا، پھر خبر آئی ریحانہ ڈار اور روبا ڈار کی گرفتاری کی. پھر بعد میں پولیس نے اس کی تردید کر دی کہ نہیں جی ہم نے انہیں کوئی گرفتار نہیں کیا، وہ اپنے گھر پر ہیں، بلکہ وہ خود ہی اپنی مرضی سے پولیس وین میں بیٹھ گئی تھی. اچھا جی، بیرسٹر گوہر صاحب کے ساتھ آج بڑی ناانصافی کی گئی ہے. مجھے ان کی طرف سے بڑی زیادہ تکلیف ہوئی دیکھ کے، کیونکہ وہ بڑے ہی شریف النفس قسم کے انسان ہیں، اور ان کو بھی وہاں سے اریسٹ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہاں پہ پھر کارکن وغیرہ جمع ہو گئے، دھکم پیل ہوئی، اور پھر بیرسٹر گوہر کو وہ وہاں سے نکال کے لے گئے.
شہریار ریاض جو ہیں پی ٹی آئی کے لیڈر راولپنڈی سے، ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور بھی مزید کچھ گرفتاریاں ہوئی ہیں ادھر سے بھی. تو یہ سلسلہ چلتا رہا. لاہور میں آج بہرحال کافی ریلیز نکلی ہیں. حماد اظہر صاحب کے حلقے میں ریلی نکلی، مہر شرافت نے ریلی نکالی، اور بھی 2-3 لوگوں کی طرف سے ریلیز نکالی. تو آج لاہور میں بھی ہمیں تھوڑی ایکٹیویٹی نظر آئی. آج عارف علوی صاحب نے خان صاحب سے ملاقات کی. بڑا امپورٹنٹ ان کا یہ دورہ تھا، کیونکہ صدارت چھوڑنے کے بعد پہلی دفعہ ان کی ملاقات ہوئی خان صاحب سے، اور وہ بھی 9 مئی کے دن. تو آج عارف علوی صاحب کے حوالے سے 2-3 چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ جو بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ عمران خان صاحب عارف علوی سے ناراض ہیں یا ان کی بھی پارٹی میں جگہ نہیں ہوگی یہ وہ، تو ایسی کوئی بات نہیں تھی. خان صاحب ان کے بارے میں کلیئر مائنڈ رکھتے تھے. کلیئر یہ ویسے شیر افضل مروت صاحب نے بھی بات کی تھی، لیکن ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی. دوسرا، عارف علوی صاحب جو ہیں آج انہوں نے بھی بڑی کھل کے باتیں کی. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے کہا کہ جی ہم نے اپنے لوگوں کے خلاف کارروائی کی ہے جو خود ہمارے لوگ ملوث تھے. تو ان میں سے آپ نے چند لوگوں کے خلاف ہی کی نا کارروائی جو ملوث تھے، یہ تو نہیں کہ پوری فوج کے خلاف کارروائی کر دی. تو اسی طرح پی ٹی آئی میں بھی اگر کوئی چند لوگ ملوث ہیں تو ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی تھی. لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ آپ تو پوری جماعت کو ہی کرش کرنے پہ تل گئے. پورا بیانیہ ہی ایک پوری جماعت کے خلاف بنا دیا گیا، پوری جماعت پہ ہی لیبل لگا دیا گیا کہ یہ دہشت گرد ہیں اور فسادی ہیں اور انتشاری ہیں وغیرہ. تو یہ ساری چیزوں کے اوپر بڑا کھل کے بولے. پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ فارمولا اپلائی کریں گے کہ جی پوری آبادی کا صرف 7% جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، انہوں نے ووٹ کیا، تو اگر یہ فارمولا ہم آپ کے موجودہ وزیر اعظم پہ لگا دیں تو انہیں تو پھر پوری آبادی کا صرف 4% ووٹ پڑا ہے. تو پھر آپ نے 4% والے کو وزیر اعظم بنایا ہوا ہے. تو یہ کیا حساب کتاب کا نیا طریقہ ہم نے دیکھ لیا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے اور بھی کافی جو ہے بڑی امپورٹنٹ باتیں کی عارف علوی صاحب نے. انہوں نے کہا کہ جی بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی خان صاحب کو آپ کیا مشورہ دیں. کہتے بھائی جو بندہ جیل میں پڑا ہے، جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس کو میں کیا مشورہ دوں؟ مشورہ تو اسے دیا جائے گا نا کہ جو طاقت میں ہے، جو استطاعت رکھتا ہے کہ وہ مشورے پہ عمل کر لے، جائے جو بھی اس کے پاس مشورہ ہو. جو بندہ آلریڈی مظلوم ہے یا جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس کو میں کیا مشورہ دوں کہ تو یہ کر لے تو وہ کر لے. تو یہ ایک عجیب بات ہے کہ لوگ اس کو کمپرومائز کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جو آلریڈی دوسرے کے رحم و کرم پر ہے. تو جو طاقتور ہے اس کو کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ بھائی یوں کر لو، جو استطاعت رکھتا ہے. یہ بھی بڑی امپورٹنٹ. عارف علوی صاحب نے آج بڑی دلیل سے اچھی باتیں کی، اور پھر اس بات پر بھی انہوں نے بات کی جو میں نے شروع میں بات کی کہ اس طرح کی پریس کانفرنس کر کے آپ نے انوائٹ کر دیا لوگوں کو کہ آپ کے اوپر تنقید ہو. آپ سے ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ آپ ایک پولیٹیکل ایفیلیشن جو ہے وہ یا کسی کی طرف پولیٹیکل ناراضگی کا اظہار کریں، وہ آپ کے ادارے کو سوٹ نہیں کرتا، نہ یہ اس کا آئین میں اس طرح کا کوئی کردار لکھا ہوا ہے. افسوسناک واقعہ جی آج گوادر میں بھی پیش آیا، جہاں پر 7 پنجابی حجام قتل کر دیے گئے ہیں. اور یہ پہلا واقعہ نہیں، اس سے پہلے بھی ہم نے کچھ دن پہلے بھی اسی قسم کا واقعہ دیکھا تھا، پنجابیوں کو ٹارگٹ کیا گیا تھا. تو اب اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ افسوسناک واقعات ہیں. بلوچستان میں جس طرح کی سیکیورٹی کی سچویشن ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں سیکیورٹی کے ذمہ دار کون ہیں. تو ایک طرف ہمارے لوگ محفوظ نہیں ہیں، ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جانا، شناختی کارڈ دیکھنا، یہ ایک زندگی موت کا مسئلہ بن گیا، اس کے اوپر زندگی موت کے فیصلے ہو رہے ہیں. تو دوسری طرف ہماری پرائرٹیز کدھر ہیں؟ ہم ادھر کن چیزوں کے ماتم منانے میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جو کام ہیں وہ کس طرح کے ہیں. دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے، کتنے واقعات پچھلے دنوں میں ہو چکے ہیں. تو ہماری پرائرٹیز کیا ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اب آزاد کشمیر سے بھی جو خبریں ہیں، وہاں پر بھی ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھرو آؤٹ موومنٹ جو چل رہی ہے، وہاں پہ بھی بہت احتجاج ہو رہا ہے. وجہ تو وہاں پر یہ ہے کہ جو ٹیکس فری بجلی ہے اس کی ڈیمانڈ ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آٹے پر بھی سبسڈی پرووائڈ کی جائے. گلگت بلتستان میں بھی کچھ عرصہ پہلے اسی طرح کے ہم نے حالات دیکھے تھے، بہت بڑے اجتماعات ہوئے تھے. اور جو بلوچستان میں مسنگ پرسنس کے حوالے سے صورتحال ہے، اس پہ بڑے اجتماعات ہوئے ہیں. تو ہمارے جو معاملات ہیں، جو ہماری ریاست کے ایشوز ہیں، چیلنجز ہیں، وہ بڑے سیریس نوعیت کے ہیں. اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ آپ کی ایک سٹیبل، ایک عوامی حمایت یافتہ ایسی حکومت ہو جو کہ تمام معاملات کو پرسکون طریقے سے ڈیل کر سکے، جس کو ہر وقت اپنے فارم 45 47 کے رولے نہ پڑے ہوں، جس کو ہر وقت یہ نہ پڑا ہو کہ یار میں تو شوز پالش کر کے پہلی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوں، تو اگر میری شوز پالش کرنے میں کوئی تھوڑی سی کمی بیشی رہ گئی
تو میں کیا کروں گا، لہٰذا میں اس پہ دھیان دوں، باقی عوام جائیں بھاڑ میں، کیونکہ عوام نے تو کرسی پہ ویسے بھی نہیں بٹھایا، تو عوام کی فکر کیوں ہوگی. تو یہ معاملات جو ہیں گھمبیر ہیں. وہاں پر آج کافی جو اسٹیٹ مشینری ہے اس کو نقصان پہنچا ہے، لوگوں نے نفرت کا اظہار کیا ہے. آزاد کشمیر سینسٹیو ایریا ہے، وہاں پہ اس قسم کی چیزیں آپ اندازہ لگائیں کہ دشمن کتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے. لیکن نہیں، ہماری پرائرٹیز تو فی الحال کچھ اور ہی ہیں. ہمیں تو کسی اور کوئی فی الحال پریشانی میں مبتلا کرنا ہے، کچلنا ہے، پہلے یہ طے کرنا ہے کس سے ڈیل ہونی ہے، کس سے ڈیل نہیں ہونی. تو ہم پہلے یہ معاملات طے کر لیں، باقی چیزیں بعد میں ہو جائیں گی. اب آپ کو لاسٹلی بتا دیں جی کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف کیا ایشو اچانک سے آ گیا ہے. میں نے کچھ دن پہلے جو اپنا ویلاگ کیا تھا اس میں میں نے آپ کو یاد ہوگا اپنے انالیسز میں یہ بات کی تھی. میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں تھی، لیکن میرا ایک اسیسمنٹ تھی کہ یہ بنیادی طور پر نشانہ جو ہیں وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ لگ رہے ہیں. اور اس کی وجہ نظر آتی تھی کہ جو ٹریبونلز کا معاملہ ہے اس کے اوپر حکومت، الیکشن کمیشن یا سارا یہ جو اقتدار والا ٹولہ ہے یہ اس سے مطمئن نہیں ہے. اب جو کورٹ رپورٹرز ہیں ان کی طرف سے باقاعدہ اسی چیز کو ہی تصدیق کیا گیا ہے، اور مختلف کورٹ رپورٹرز، حسنات ملک صاحب نے بھی اسی بارے میں لکھا ہے، جو شاہد اسلم صاحب ہیں اب بیرون ملک چلے گئے ان کی طرف سے بھی ایسی ہی رپورٹ ہوئی ہے. تو بیسکلی جو میں نے ایک اپنی، میرے پاس تو خیر اسیسمنٹ تھی، ان کے پاس تو ظاہر ہے کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں، ان کا اندر تک سورسز ہوتے ہیں تو ان کے پاس انفارمیشن ہے، لیکن بات وہ کریکٹ نکلی جو میری اسیسمنٹ تھی. دو چیزوں پہ جی بنیادی طور پر اختلافات نظر آ رہے ہیں. ایک تو جو انسداد دہشت گردی عدالتوں کے جج ہیں ان کی اسامیاں بہت دنوں سے خالی ہیں، اس کے اوپر بار بار یہ فورس کیا جا رہا ہے کہ جج تعینات کیے جائیں، لیکن وہ جج تعینات نہیں ہو رہے. اور جیسے ہی وہ ججز تعینات ہوں گے تو بہت سے جو دہشت گردی کے مقدمات لٹکے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے لیڈران کے اوپر، ضمانتوں کے بھی ہیں اور بھی ہیں، تو وہ چیزیں کچھ کنکلوژن کی طرف جائیں گی جو کہ موجودہ سیٹ اپ نہیں چاہتا. انہیں جیل میں رکھنا مقصود ہے، تو وہ ایک اس طرف سے جو ہے وہ ایک رکاوٹ ہے، نہیں جج دیے جا رہے. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹریبونلز کا معاملہ ہے اس میں جو سابق چیف جسٹس تھے انہوں نے 2 ججز جو تھے مقرر کیے تھے. اب 150 کے قریب پنجاب کی درخواستیں ہیں اور آپ نے 2 ججز جو ہیں وہ وہاں پر دیے ہیں، تو کیسے وہ کنکلوڈ کریں گے یہ سارے مسئلے مسائل، الیکشن ٹریبونل کی یہ ساری اپیلیں. تو یہ جو موجودہ نئے چیف جسٹس آئے انہوں نے کل ملا کے 8 ججز کا پینل بنا کر دیا الیکشن ٹریبونلز کے لیے، جو کہ خوشائند بات تھی. لیکن چونکہ یہ حکومت 47 فارم کے اوپر کھڑی ہے تو ان کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ کوئی بھی جج آ کے 45 47 کا رولا کھول لے، کیونکہ پھر ان کے پلے تو کچھ نہیں. ان کے پاس تو 17-18 سیٹیں بڑی مشکل سے بچیں گی. تو یہ تو وہ نہیں چاہتے کہ یہ فارمز کھلیں. تو انہوں نے اب رکاوٹ ڈال دی الیکشن کمیشن کے تھرو، جو کہ الیکشن کمیشن تو ظاہر ہے انہی کی بی ٹیم ہے. اس نے کہا کہ جی آپ ججز نہ، آپ نے جو ججز بھیجے ہیں یہ نام ہم ریجیکٹ کر رہے ہیں، آپ 20 نام کوئی بھیج دیں، ہم اپنی مرضی سے کچھ ججز سلیکٹ کر لیں گے اور اس میں سے ظاہر ہے یہ تعداد بھی کم کریں گے. مقصد پھر وہی ہے کہ یا تو ایسے ججز جن کو جو انہیں لگتا ہے کہ ان کے لائک مائنڈیڈ ہیں یا جن کو یہ مینیج کر سکتے ہیں وہ یہ پک کر لیں گے، اور یا اس کی تعداد کم رکھیں گے کہ وہ سالوں سال مقدمات چلتے رہیں. تو بیسکلی جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں وہ ان 2 باتوں کے اوپر فی الحال کمپرومائز نہیں کر رہے ہیں. اس وجہ سے انہوں نے پورا جو اعظم نذیر تارڑ کے انڈر وکلا کا ایک پورا دھڑا ہے اس کو ان کے خلاف متحرک کر دیا، اور اس دھڑے نے اب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو نشانے پہ لے کے احتجاج شروع کر دیا. اب اس بات کو بڑا باریکی سے دیکھنا ہوگا کہ جو خاص طور پر پی ٹی آئی کے وکلا ہیں ان کو اس کے اوپر اپنی اسٹریٹجی واضح رکھنی ہوگی کہ کیا انہوں نے ان کے ٹریپ میں آ کے، کیونکہ بظاہر تو انہوں نے اس میں وجہ یہ رکھی ہوئی ہے کہ جی دہشت گردی کے مقدمات ہو گئے وکلا کے اوپر اور وہ سول کورٹس جو ہیں وہ ادھر منتقل کر دی ماڈل ٹاؤن کچہری میں، یہ تو وہ نہیں ہمیں پسند. تو مسائل تو انہوں نے یہ رکھے ہیں لیکن اصل میں وجہ کوئی اور ہے. تو اب ان کو یہ اسٹریٹجی، حامد خان گروپ کو بیسکلی یہ اسٹریٹجی بنانی ہوگی کہ انہوں نے ان کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے. آزاد انڈیپینڈنٹ چیف جسٹس ہوں، پھر بھلے وہ کسی کے بھی حق میں فیصلے کریں یا کسی کی بھی مخالفت میں ہوں، لیکن اگر کسی جج کو انڈر پریشر کیا جا رہا ہے، یہ بھی خبریں سن رہے تھے ہم کہ جی ان کو کوئی ریفرنس وغیرہ کی بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ جی آپ کے خلاف کوئی ریفرنس بھی جائے گا. تو یہ اب معاملہ ہے کہ جو بھی جج اس وقت انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات کر رہا ہے اس کے اگینسٹ ایک تحریک، کیمپین، احتجاج
ریفرنس تضحیق کچھ بھی لانچ کر دیا جاتا ہے اس طریقے سے. اور خاص طور پر لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے تو زیادہ سخت باتیں کی گئی تھی جو 6 ججز کے خط کا معاملہ ہے اس کے اوپر. تو یہ اب کہانی جو ہے وہ کھل چکی ہے, بلی تھیلے سے باہر آ چکی ہے. اور اب اس کے اوپر حامد خان صاحب سے تو ویسے بہت زیادہ امید نہیں ہے, کیونکہ وہ بہت کھل کر چیزوں کو لے کے اس طرح چلتے نہیں ہیں, اور نہ ہی وہ کوئی بہت متحرک کردار ادا کر رہے ہیں ابھی تک بھی وکلا کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اب اس سلسلے میں اب وہ کیا کوئی اسٹریٹجی بنائیں گے, کیا اس کے اوپر اپنے جو گروپ ہے اس کو متحرک کریں گے, اور جو ججز انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات کر رہے ہیں ان کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے یا نہیں, یہ اب ان کے لیے ایک چیلنج ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.